नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी ख़ास पेशकश फ़ज़ाइल हज के साथ आप सब से रूबरू हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम एक नए दौर से गुज़र रहे हैं, कोरोना के दौर से गुज़र रहे हैं। यही न्यू नॉर्मल भी है। हमें अपनी तमाम मामूलाती ज़िंदगी अब कोरोना के हिसाब से ही गुजारना है। हम गुजार भी रहे हैं। हमें अपने तमाम मजहबी उमूर भी कोरोना के हिसाब से ही गुजारना है। जिस तरह से हमने रमज़ान में ख़ास ख्याल रखा चीज़ों का, जिस तरह से हमने ईद में चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो या फिर इज्तिमात ना करना हो, मजहबी इबादात घर पर ही रहकर पहले भी अदा की हैं, अभी भी अदा कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमको सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर हम सबसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हो गया, जाने अनजाने किसका दिल दुख गया, जो कि इतना सख्त वक्त पूरी दुनिया देख रही है। आप सभी मानते हैं कि हमारा हज जो है वो भी इससे मुतासिर नज़र आ रहा है। हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके तमाम तर जो उमूर थे हज के, तमाम तर जो उनकी दरख्वास्त भी हो गई थी, फ़ीस भी जमा हो गई थी, सब कुछ हो चुका था, मगर शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं और जिस मुल्क में वो तमाम ख़वातीन जो कि हज नहीं इस बार कर पा रही हैं क्योंकि कुछ ख़ास गाइडलाइंस आई हैं हज के लिए, हज हो तो रहा है लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि वहाँ पर मुकीम हैं। आप सभी ये तमाम चीज़ें जानते हैं। हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम इसी तरह की जो ख़वातीन हैं उनको मुक़द्दस हज से जोड़ने के लिए है। हम सब अपने दिल में जो इबादतें कर रहे हैं, जो अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, उसी को हम इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। मेरी तमाम अपनी बहनों से यही दरख्वास्त है कि हज से मुतालिक अगर वो कुछ पूछना चाहती हैं, हज से मुतालिक वो कुछ जानना चाहती हैं, तो वो हमें कॉल कर सकती हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो स्क्रॉल हो रहे हैं। साथ ही साथ ये जो मुक़द्दस महीना है, इस मुक़द्दस महीने के ताल्लुक़ से भी हम अपनी आलिमा से जानेंगे और प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम की शुरुआत में, प्रोग्राम के आखिर में तमाम तर बहनों से, प्रोग्राम देखने वाले तमाम नाज़रीन से यही मेरी दरख्वास्त है कि हम शिद्दत से अब दुआएं मांगें, शिद्दत से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और बारगाह इलाही में बार बार ये कहें कि अगर जाने अनजाने हम सब से कोई गुनाह सरजद हो गया हो, ए खुदा अब हमें माफ़ कर दे, तू माफ़ करने वाला है, गफूरुर रहीम है। अब बस तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद रहेंगे। आपका उनसे तारुफ़ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से मुहतरमा आलिमा यामिन ज़हरा साहिबा। यामिन साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करना चाहेंगे अपनी ख़ास पेशकश फ़ज़ाइल हज में, और आपकी नात की फरमाइश को पूरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी नात ख़्वां मुहतरमा ज़ीनत आलम साहिबा। ये हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारी जो आलिमा हैं यामिन ज़हरा साहिबा। यामिन साहिबा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे ज़िलहज के महीना जो है उसकी क्या ख़ास अहमियत है और 10 दिनों की क्या ख़ास इबादत है, और हम ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कोरोना को देखते हुए हम किस तरह से अपनी इबादतों को अंजाम दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि मेरी बहन ने सवाल किया है कि इस माह के बारे में, इस मुबारक महीने के बारे में, तो ज़माने रसूल से ये जो महीना है यानी माह ज़िलहिज, इस महीने को बहुत ज़्यादा फ़जीलत और मर्तबा हासिल है। ये महीना अल्लाह ने साल के उन महरम महीनों में से, उन हराम महीनों में से रखा है कि जिनमें क़त्ल व गारत गिरी को हराम करार दिया गया था। इस महीने की फ़जीलत तमाम तर महीनों से इस सबब से भी ज़्यादा है क्योंकि ये महीना अल्लाह के घर का महीना कहा जाए, या इसको कह लीजिए कि ये बैतुल्लाह का महीना है, ये अल्लाह के हज का महीना है, खुदा की क़ुर्बत का महीना है। इस महीने की फ़जीलत सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह माह रमज़ान, माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत भी अल्लाह से क़रीब तर होने वाली थी, उसी तरह ये वो महीना है कि जब हम तमाम तर मुसलमानों का एक इजमा होता है, जमा होते हैं, हम तमाम तर मुसलमान इकट्ठा होते हैं एक मकाम पर, और साथ ही साथ ये इजमा
کیا فائدہ پہنچاتا ہے. یہ اجماع ہمیں تمام تر مسائل دنیا سے وابستہ کرتا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حالات سے جوڑتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری اہمیت کیا ہے اور دوسرے ملک میں اسلام کو کس طرح سے ترجیح دی جا رہی ہے. ہم اپنے ایک دوسرے کے مسائل کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے رواجوں کو سمجھتے ہیں. یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جب حج میں تمام تر دنیا کے مسلمان ایک جا ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے قربت خدا حاصل کرنا. جی اور ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم ان کے کلام سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے کالرز بھی جڑ رہے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے تمام کالر سے. پہلی اپنے کال لیں گے. ہلو، السلام علیکم. ہلو، تو ناظرین ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے کالرز بھی جڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں زینت عالم صاحبہ بھی ہیں. زینت صاحبہ، آپ سے درخواست کریں گے کہ ایک کلام سنائیں. تو ناظرین ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں اور جب تک ہم ان سے بات کریں گے چلیے ہمارے ساتھ جو یامین زہرا صاحبہ موجود ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے. یامین صاحبہ، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، یہ جو 10 دن خاص طور پر عبادت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، خواتین کے تعلق سے کیا کچھ خاص عبادات کا حکم دیا گیا ہے؟ جیسا کہ اس مہینے کی شروع یعنی جو آج تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے، یکم ذی الحجہ جسے کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کا دن ہے. اور آج کے روز کہا گیا ہے کہ اگر انسان کچھ بھی نہ کر پائے، ہر چیز سے ساقط ہو جائے، مطلب یہ کہ وہ مصروف ہو اتنا زیادہ کہ اسے موقع نہ مل پائے، تو کم از کم پورے دن بھر میں آپ 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں ماہ ذی الحجہ کے نام سے، کہ میں ماہ ذی الحجہ کی اول روز کی نماز پڑھتی ہوں قربتاً اللہ کے نام سے. اور جو اس کے بقیہ 9 دن ہیں، یہ جو بقیہ 10 دن ہیں، یہ مناجات قاصہ کے دن ہیں. یہ وہ دن ہے کہ جب جناب موسیٰ نے اپنے خدا سے اس کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے توریت کو آسان کر دیا. اللہ نے انہی 10 دنوں میں جناب عیسیٰ کو مسیح بنایا. یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ نے ماہ ذیقعد میں، جب اللہ نے ماہ ذی الحجہ کو نازل کیا، جب ماہ ذی الحجہ آیا ماہ ذیقعد کے بعد، تو اللہ نے اس مہینے کی فضیلت کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اپنے قریب آنے کا موقع دیا. ہم جیسے گناہگار افراد کو اپنے بیت اللہ کے پاس آنے کا موقع دیا اور کہا کہ اگر تم مستطیع ہو تو میرا دروازہ، میری بارگاہ تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے. یہ جو 10 دن ہیں یہ مناجات خاصہ کے دن ہیں. حاجی اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو اس سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی نصیب کا، ان کے مقدر کا کیا کہنا. لیکن اگر ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس فضیلت سے محروم ہیں یا ہم اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ یہ جو خاص دن ہے، یہ جو ایام ہے، یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ ذی الحجہ کا، اس میں اللہ کی مناجات کے بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں. آپ ایسا نہیں کہ حج میں ہی آپ صرف تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نافلہ کے بعد بھی آپ تلبیہ پڑھیں کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی معبود ہم جہاں پر بھی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم تجھے اپنے روبرو پاتے ہیں، ہمیں صراط پہ صراط مستقیم دکھا دے، اس پہ گامزن کر دے. جی یامین صاحبہ، اور یہ بات یہاں پر اس لیے بھی کافی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں تھیں جو کہ حج کا ارادہ رکھتی تھیں، تمام تر ان کی جو چیزیں ہیں وہ مکمل ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی کچھ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا. کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ ضرور ملال ہے کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں. اس لیے ہم اپنی تمام خواتین سے بار بار یہ درخواست کر رہے ہیں کہ دعا مانگیں، شدت سے دعا مانگیں، کیونکہ دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. چلیے ہم بات کرنے کی اپنی جو تمام تر چیزیں ہیں ان کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں زینت صاحبہ بھی موجود ہیں. زینت، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟
زینت آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ ناظرین ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زینت سے ہم درخواست بھی کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں ایک نعت جو ہے وہ سنائیں. اور زینت کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ تو چلیے ناظرین لگاتار ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری نعت خواں زینت کے ساتھ، اور بات کرنے کی کوشش کریں گے کالر سے. ہلو ہلو ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. جی جی بتائیے. یہ جو ہلو ہلو جی آپ اپنی بات. جی جی جی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں عبادت جو ہے تو اس عبادت میں جو ہے مطلب ہلو جی بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو آپ اپنا مختصر سا اور جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹ ہم سے پوچھیں، ورنہ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی کال جو ہے وہ کٹ ہو جائے گی. چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور کالر سے. ہلو ہلو چلیے ہم اپنا ڈسکشن جو ہے عالمہ صاحبہ کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. یامین زہرا صاحبہ آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے لگاتار ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نعت خواں سے بھی ہم ایک نعت کی فرمائش جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس سب کے بیچ میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ایسی کون سی خاص عبادتیں ہیں جو کہ خواتین ان مخصوص دنوں میں کر سکتی ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کی طرح سے ان خاص جو دن ہیں ان کی بھی اپنی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. کون کون سے ایسے کلمات ہیں، کون کون سے ایسے دعائیں ہیں جو کہ خواتین مانگ سکتی ہیں؟ دیکھیے مختصر تو یہ کہ آپ ان 10 دنوں میں تلبیح جتنے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنے زیادہ پڑھیں، استغفار کریں ان 10 دنوں میں. اور کہا جاتا ہے کہ انسان کی گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یعنی جو سمندر میں پھین بنتا ہے، جو حباب بنتے ہیں، اگر اس کے برابر بھی ہوں تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان ایام کی. کہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ، روایات میں ہے کہ اگر تمہارے گناہ، اور یہ روایت ابن عباس سے ہے کہ اگر فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ سمندر کے حباب یعنی جھاگ کے اتنے بھی ہوں اور تم ذی الحج کے عشرے اول میں اپنے خدا سے استغفار کرو، اور ایسا استغفار کہ جو توبۃ نصوح کہلاتا ہے. توبۃ نصوح کی وضاحت کر دوں کہ ایسا استغفار، ایسی توبہ کہ جس کے بعد انسان پھر اس گناہ کے لیے اپنے آپ کو نہ اٹھا سکے. مثلا اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ کہہ کے توبہ کرے کہ معبود مجھے توفیق فرما، مجھے ہدایت فرما کہ میری یہ غلطی، میری یہ کمی ختم ہو جائے، میرا یہ گناہ ختم ہو جائے. استغفار کرے اس طرح سے کہ میری غیبت کی عادت ہے تو معبود اسے بخش دے. زیادہ سے زیادہ لبیک اللہم لبیک کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ سورہ نبا کی تلاوت کرے. قرآن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سورہ نبا ایک ایسا سورہ ہے، ایسا بافضیلت سورہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان سورہ نبا اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ پروردگارہ میں سورہ نبا پڑھ رہا ہوں، اس سال سے میں شروع کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اگلے سال اسے حج بیت اللہ ضرور نصیب ہوگا. اور اسی کے ساتھ تلبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، سورہ علم نشرح کی تلاوت کرتے رہیں کہ پروردگار ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے. اور اس سورہ نبا کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نیت کر کے تلاوت کریں کہ بقرعید کے 10 تاریخ سے مثلا اسی عشرے اول میں کسی بھی ایک تاریخ سے آپ شروع کر دیں سورہ نبا، اور سال بھر آپ جاری کریں. یقین جانیں یہ آزمودہ بات ہے. بہت سارے افراد، بہت سارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان مسلسل 1 سال تک سورہ نبا کی تلاوت کرے تو اس 1 سال کے اندر خدا وسیلے پیدا کر دیتا ہے اس کے حج بیت اللہ کے. جی یامین زہرا صاحبہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ وسیلے پیدا کر دیتا ہے. نیت بہت ضروری ہے، اور ہماری یہ جو بات چیت ہے یہ یوں ہی جاری رہے گی. فی الحال ہم رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، چل لوٹیں، اور وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کریں گے اپنے خاص خصوصی پیشکش فضائل حج میں. آج ہم خواتین کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر سے ہم رخ کرنا چاہیں گے نعت خواں محترمہ زینت عالم صاحبہ کا. زینت آپ سے ایک نعت کی ہم درخواست کرنا چاہیں گے، اپنا کلام پیش کریے.
جی حسبی ربی جل اللہ. بہت خوب زینت، اور لگاتار نعت کی جو فرمائش ہے یہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری عالمہ یامین زہرا صاحبہ، ان سے بھی ہماری بات چیت جاری ہے. چلیے اس سب کے بیچ میں ہم کالز لینے کی کوشش کرتے ہیں، بات کریں گے اپنے ناظرین سے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں کشمیر سے بول رہی ہوں. آپ اپنا نام بتائیے. سریا امراوی. جی سریا، بتائیے. مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے. اور کچھ حج کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہیں گی، کچھ جاننا چاہیں گی؟ نہیں، مجھے ایک نعت سننی ہے. یہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے. ٹھیک ہے، آپ کی نعت کی فرمائش جو ہے وہ ہم نے زینت صاحبہ تک پہنچا دی ہے. بات کریں گے اپنی ایک اور کالر سے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ رابعہ. جی، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جو یہ ذی الحج کے جو یہ 9 دن ہے ان میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، آپ نے کہاں سے کال کیا ہے؟ کشمیر سے. جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور بات کالر سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہلو ہلو. اور اپنے ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ جب وہ ہمیں کال کریں تو اپنے ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیں اور بہت آرام سے وہ ہم سے بات کریں. ہلو ہلو. تو دیکھیے، ہمیں اپنی آواز کی ہی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، اس کا مطلب ٹی وی کا والیوم بند نہیں ہوا ہے. اب بات کریں گے، ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں یامین زہرا صاحبہ. یامین صاحبہ، جس طرح سے لگاتار ہم بات کر رہے ہیں کہ ان جو یہ موقع ہے اس کی خاص اہمیت ہے. ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے روزے کے تعلق سے کیا کچھ فرمایا گیا ہے. خاص طور سے آپ سے جاننا چاہیں گے عرفے کے روزے کی کیا خاص اہمیت؟ عرفے کے روزے کی، جیسا کہ میری بہن نے پوچھا سوال تھا ان کا، عرفے کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ عرفے کے روزے میں جو وقت چاشت ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم عام ٹائم پہ جب دن میں کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح جب ایک روزے دار وقت چاشت روزے کے عالم میں، عرفے کے روزے کے عالم میں اپنے نبی کریم کا وسیلہ دے کر کسی بھی ایک ایسی حاجت کے لیے جو اسے لگتا ہو کہ یہ ناممکن ہے وہ مانگے، تو بہت بڑی فضیلت ہے. کہا جاتا ہے کہ خدا اس حاجت کو رد نہیں کرتا جب وہ عرفے کے روزے میں وقت چاشت دعا کرتا ہے اپنی واجب اور نافلہ نماز کے درمیان. اور ہاں، عرفے کے روزے کی فضیلت اس طرح سے بھی ہے کیونکہ حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں، حج کے قریب تر ہوتا ہے یہ مسئلہ. اور روزے عرفہ کی دعائیں بھی آپ کو بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے خصوصی طور پر آپ زیادہ سے زیادہ، رسول کی حدیث ہے اور سنت نبویہ بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کلمہ طیبہ کی اپنی زبان پہ ورد زبان رکھے، کلمہ طیبہ جب آپ روزے کے عالم میں ہوتے ہیں، عرفہ کے روزے کے عالم میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں اپنے روزے میں، کیونکہ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں اور ایک خاتون کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داری کے ساتھ اپنی عبادتوں کو کرنا. تو ایسے عالم میں اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم بڑی سے بڑی دعائیں پڑھ پائیں یا طویل دعاؤں کو پڑھ پائیں، طویل چیزیں کر پائیں. تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو بہترین ثواب، یعنی کم سے کم وقت بھی رہے اور ثواب زیادہ ہو. تو اس کے لیے کیا کریں کہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں، قرآن کی سوروں کی تلاوت کریں. اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پڑھ سکتے ہیں. قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اور میں چاہوں گی کہ جو میرے ناظرین ہیں اسے یاد کر لیں، بہت بڑا جملہ نہیں ہے. اس کی تلاوت فرمائیں، اپنے رب سے دعا کریں، رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی، یعنی اے خدا تو میری مشکلوں کو آسان کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری مشکلات کو ختم کر دے، میری گراہوں کو کھول دے. بہت چھوٹی سی دعا ہے. جب بھی آپ اپنی نماز میں، آپ قنوت میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنی نماز کے بعد تاخیرات میں اس دعا کو شامل کریں. زیادہ سے زیادہ استغفار کریں کیونکہ یہ 10 دن ہے اور اسی 10 دنوں کے حوالے سے آیہ قرآنی بھی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تو ماحول ہی ایسا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اپنی طلب کرنا چاہیے کہ معبود تو ہمیں بخش دے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے اور خاص طور سے جس طرح سے ایک خاص زندگی گزارنے پر ہم سب مجبور ہیں،
اس میں دعاؤں کی ایک خاص اہمیت سمجھی جا رہی ہے، اور دعائیں ہمیں رقت سے مانگنی ہیں، دل سے مانگنی ہیں، شدت سے مانگنی ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں ان تمام چیزوں کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کر ہی بنایا گیا ہے جو مقدس مہینے میں جو حج کے تعلق سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، حج کے تعلق سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ خاص دعائیں ہیں، اس تعلق سے ہم اپنے اس پروگرام کی جو لگاتار بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عالمہ صاحبہ بھی موجود ہیں، اور چلیے اب ہم ایک بار پھر سے رخ کرنا چاہیں گے زینت صاحبہ کا. زینت صاحبہ، لگاتار ہمارے پاس فرمائش آ رہی ہے نعت کی، ایک نعت کی فرمائش آپ سے سننا چاہتے ہیں. تو ناظرین، ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں زینت صاحبہ بھی، اور ہمارے ساتھ ہماری جو عالمہ ہیں یامین زہرا صاحبہ وہ بھی موجود ہیں. چلیے بات کریں گے اپنے اگلے کالر سے. ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی جی، آپ اپنا سوال کریے. ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر دیجئے. جی ہم کانپور سے بول رہے ہیں. آپ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام محمد دانش ہے. دانش بیٹا، آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے آئے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو ناظرین، ہم اپنے تمام کالر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے وہ ہم سے بات کریں. اور زینت صاحبہ، کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ ایک نعت کی فرمائش ہے آپ سے. جی جی زینا میم. جی زینت، آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہیں گے. جی ضرور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیوں نہ آنکھیں جگمگائے مصطفیٰ، کیوں نہ آنکھیں جگمگائے مصطفیٰ. آپ جب جلوہ دکھائے مصطفیٰ، آپ جب جلوہ دکھائے مصطفیٰ. گردش دورہ ہے میری طاق میں، گردش دورہ ہے میری طاق میں، مجھ کو کملی میں چھپائے مصطفیٰ، مجھ کو کملی میں چھپائے مصطفیٰ. مال بھی اسباب بھی اور جان بھی، مال بھی اسباب بھی اور جان بھی، آپ پر قربان جائے مصطفیٰ، آپ پر قربان جائے مصطفیٰ. اس ادا پر کیوں نہ قربان جائیے، ناز امت
سر کے بل چلتا ہوا میں آؤں گا، سر کے بل چلتا ہوا میں آؤں گا، آپ مجھ کو پھر بلائیں مصطفیٰ، آپ مجھ کو پھر بلائیں مصطفیٰ، کیوں نہ آنکھیں جگمگائیں مصطفیٰ، آپ جب جلوہ دکھائیں مصطفیٰ۔ جی بہت خوب، بہت بہت شکریہ زینت صاحبہ آپ کا، اور لگاتار نعت کی فرمائش جو ہے وہ ہماری اسی طرح سے آگے بھی جاری رہے گی۔ چلیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے۔ ہلو، ہلو تو ناظرین، کالز کا سلسلہ بھی لگاتار جاری رہنے والا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے جو نمبر ہیں وہ آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم رخ کریں گے ہماری جو عالمہ صاحبہ ہیں یامین زہرا صاحبہ۔ یامین صاحبہ، ہمارے پاس بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو خاص سوال پوچھنا چاہتی ہیں، جیسے کہ اسما ہیں، عائشہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ آسیہ ہیں، روحی ہیں، مہتاب ہیں، ان سب لوگوں نے ہمیں میسیج کیا ہے اور انہوں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ جو مخصوص ایام ہیں اور اگر یہ حج کے دوران وہاں پر موجود ہیں تو کیا ان کے لیے حکم دیا گیا ہے؟ ہلو جی، مخصوص ایام کے بارے میں جو میری بہن کے سوال ہیں، تو مخصوص ایام اگرچہ وہ آپ وہاں پر موجود ہیں، مقام عرفات میں ہیں، اور مخصوص ایام سے مراد وہ ایام کے جس میں آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں وہ ایام ہیں، یا پھر مجھے سوال تھوڑا وضاحت سے، مجھے سوال چاہیے کہ آپ وضاحت سے پوچھ لیجئے ایک بار ہنا، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ وہاں موجود ہو کر مخصوص ایام کی بات کر رہی ہیں۔ جی 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 جی، اگر یہ وہ ایام جو وہاں پر عبادت نہیں کرتے، حج کے لیے وہاں پر وہ موجود ہیں، اس سرزمین پر ہیں، اور اس دوران اگر ان کو مخصوص ایام جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ کیا خاص احتیاط کریں، کس طرح سے اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں؟ دیکھیے، مخصوص ایام کے بارے میں جو ہمارا اسلام ہے وہ عورت کے لیے بہت زیادہ رعایت دیتا ہے، جہاں مرد کے لیے ہر بات میں تنبیہ رکھی گئی ہے، تھوڑی سختی رکھی گئی ہے، لیکن خواتین کو لے کر اسلام نے بہت ہی زیادہ آسانی رکھی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اور قرآن میں موجود بھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو خاص کر اگر ان مخصوص ایام کی بات کی جائے تو اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور یہ ایام آپ دیکھ رہی ہیں تو اس میں جو بھی آپ کی عبادت ہے وہ وہیں پر رک جائے گی، آپ اس عبادت کی قضا کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ جیسے آپ طواف کرنا جا رہے تھے اور آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کے ایام شروع ہو گئے، آپ عبادت نہیں کر سکتے، تو آپ کی یہ عبادت اس کی ایسا نہیں کہ چھوٹ جائے گی، بلکہ اس عبادت میں آپ کو ریلیز مل جائے گی، آپ کو وہ ڈیٹس تک جب تک آپ دوبارہ سے پاک نہیں ہو جاتی، دوبارہ سے آپ عبادت کے لائق نہیں ہو جاتی، آپ ریلیز میں ہیں، آپ اپنی عبادت کو دوبارہ وہیں سے شروع کر سکتی ہیں۔ مثلا جیسے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر ہیں، موجود ہیں مکہ میں، اور آپ نے حج کر لیا، طواف زیارت چھٹ گیا آپ کا، اب طواف زیارت سے پہلے آپ کو لگا کہ آپ کے مخصوص ایام آ گئے، تو اب کیا ہوگا؟ طواف زیارت کے لیے ایسا نہیں کہ آپ کا طواف زیارت نہیں ہوگا یا آپ کا وہ دن چلا گیا تو نہیں، ورنہ تو بہتر ہے کہ انسان 12 ذی الحجہ کی پہلے اس کو کر لے، لیکن اگرچہ اس ایام میں رہ جاتی عبادت تو آپ بعد میں، یعنی جب آپ مکمل طریقے سے لائق ہو جاتی ہیں، دوبارہ اپنی حالت پہ لوٹ آتی، تو آپ طواف زیارت کر سکتی ہیں۔ اب مخصوص یہ رہا کہ جتنے دن وہ ایام ہیں تب تک کیا کریں؟ آپ اپنے احرام کو توڑ نہیں سکتے،
آپ حج سے آزاد نہیں ہیں، آپ حج کے درمیان ہیں، آپ اس عالم میں ہیں کہ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا سے دور ہیں، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ ایام ہیں تو ہمارا حج نہیں، بلکہ آپ مہمان خدا اس وقت بھی ہیں. آپ کے اوپر وہ ساری چیزیں فالو ہوں گی جو کہ ایک مہمان کے اوپر فالو ہوتی ہیں. آپ کو ہر بات کا خیال رکھنا ہوگا، آپ کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہوگا جس سے احرام ٹوٹ جائے، مثلا جیسے جمعے مارنا یا کنگھی کرنا، یہ اس طرح کا کوئی بھی عمل آپ سرزد نہیں کر سکتے ہیں. اس ایام میں آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہم دور ہو گئے، بلکہ آپ اپنی عبادت کو تسبیح کی شکل میں جاری رکھ سکتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ تلبیح پڑھیں، کیونکہ یہ موقع ہی ہے تلبیح پڑھنے کا. سال بھر ہم کہاں تلبیح پڑھتے ہیں؟ یہ 10 دن اور خاص کر عرفات سے مزدلفہ، یہ وہ مقامات ہیں جب ہم اپنے خدا کے قریب ہیں، ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، پروردگار ہم تیری آواز پہ آواز بلند کر رہے ہیں، تو نے ہمیں بلایا اس پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، ہم تیری آواز پہ اپنی صدا بلند کر رہے ہیں. تو آپ ان مخصوص ایام میں ایسا نہیں کہ آپ محروم میں عبادت ہیں، آپ تب بھی آپ ہیں، اپنے آپ کو مہمان خدا سمجھیں. ایسا نہیں کہ آپ اس ایام میں عبادتوں سے دور ہیں، آپ خدا کے تب بھی نزدیک ہیں. جی آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ اپنی عبادتوں کو ہمیں جاری رکھنا ہے، اور ہمارا یہ پروگرام بھی آگے جاری رہے گا. اور اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہیں گے. بریک کے بعد اپنی خصوصی پیشکش فضائل حج میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری دو خاص مہمان بھی موجود ہیں، اور چلیے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اگلے کالر سے. ہلو 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 جی آپ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اننت ناگ عصمت سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کا نام؟ فردوسہ. جی بتائیے، کچھ پوچھنا چاہیں گی، کچھ کہنا چاہیں گی؟ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ حج کے ایام کے دوران عرفہ ہوتا ہے، وہاں کیا وہاں روزہ رکھنی چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، چلیے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر کے آپ ہم سے بات کریے. اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کیا؟ کانپور. تو ناظرین، ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگاتار درخواست بھی کر رہے ہیں کہ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر کے آپ ہم سے بات کریے. اور چلیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہماری عالمہ صاحبہ بھی ہیں، یامین زہرا صاحبہ. یامین صاحبہ، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور جس طرح سے یہ ابھی پھر سے روزہ رکھنے کی بات انہوں نے پوچھی ہے، میرے خیال سے پروگرام میں آپ اس کا تفصیلی جواب تو دے ہی چکی ہیں. اور نعت کی فرمائش ہمارے پاس لگاتار آ رہی ہے، تو زینت صاحبہ سے ہم درخواست کرنا چاہیں گے ایک نعت کی. زینت. جی. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی،
खजरा नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। जी जीनत साहिबा, बहुत खूबसूरत। और बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हाँ, ये बकरीद के कितने रोजे रखते हैं? जी, आप अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से कॉल किया वो भी बताइए। मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ जी। मेरा नाम जहारा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हम कानपुर से बोल रहे हैं। जी बताइए। हेलो? जी बताइए। आपकी मेरे पास जी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। आप अपना नाम बताइए और बहुत जल्दी आप अपना सवाल भी करें क्योंकि वक्त हमारे पास। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। जी दानिश, इससे पहले भी आपने कॉल किया था। बेटा अपना सवाल जल्दी से करिए। जी, मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी किन पे फर्ज है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, लगातार आपकी कॉल्स भी हमें आ रही हैं और चलिए हम रुख करना चाहेंगे यामिन ज़हरा साहिबा का। यामिन साहिबा, जिस तरह से लगातार रोज़े के ताल्लुक़ से हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं, अभी बकरीद के कितने रोज़े, इसके ताल्लुक़ से हमारी एक बहन ने पूछा था। जी, बकरीद के रोज़ों के हवाले से कहा जाता है कि ये वो महीना है कि माह रजब, माह रमज़ान और माह ज़िलहिज, ये रोज़ों के एतबार से जो रमज़ान का महीना है वो तो हमारे वाजिब रोज़े हैं, लेकिन अगर मुस्तहब रोज़ों की बात की जाए तो माह ज़िलहिज और माह रजब के रोज़े बहुत ज़्यादा फजीलत रखते हैं बाकी तमाम महीनों के रोज़ों से। और हमारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने को रोज़ों के लिए अफजल बताते हैं, ज़िलहिज के महीने के रोज़ों के लिए अफजल बताते हैं। कहा जाता है कि कम अज़ कम तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि 7 रोज़े माह ज़िलहिज में ज़रूर रखे, और इन यानी अशर अव्वल यानी इन 10 अय्याम में अगर 3 रोज़े हो जाएं तो उसकी क्या कहना, बहुत सवाब है। और अभी इससे पहले मेरी एक बहन का सवाल था कि दौरान अरफा जो रोज़ा है, तो अगरचे इस रोज़े को आप रखने में कोई आपको परेशानी नहीं है तो बेहतर है कि इस रोज़े को ना छोड़े। इस रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान की गई हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी अभी आपसे सामने बयान किया था कि इस रोज़े को रख कर इंसान वक्त चाश्त किसी एक हाजत के बारे में जब दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। और अभी मेरे भाई का सवाल था मोहम्मद दानिश का कि कुर्बानी के बारे में। कुर्बानी उन्हीं अफराद पे फ़र्ज है जो मुस्तती कुर्बानी हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपकी ये आरजू है, आपका जज्बा है कि आप कुर्बानी करें और नहीं कर पा रहे, वैसे बहुत कोशिश करनी चाहिए कि आपसे सुन्नत मुवक्किदा ना छूटने पाए, लेकिन अगर आपके पास इतने ज़्यादा इम्कानात नहीं है तो जहाँ कुर्बानी हो रही हो आप उसमें अपने रकम को ऐड कर दें, अपने रकम को उनके साथ मिला दें, ताकि आपको भी एक सवाब का हिस्सा, एक गोशे सवाब हासिल हो सके। कभी भी खुदा हमारे लिए जब्र नहीं करता। अगर हम, हमारे पास इतना है,
ہم مستطیع ہیں, ہم قربانی کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے پاس سے اس موقع کو جانے نہ دیں. لیکن اگر کہیں پر کمی لگ رہی ہے, کچھ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں لگ رہا ہے تھوڑی مشکل کرے گی, خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم قربانی کر دیں اور دوسرے دن فاقہ کریں نا, بلکہ آپ کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس جتنی رقم ہے آپ اس میں قربانی کا پیسہ نکال دیں, کسی کے ساتھ ایڈ اپ کر لیں, کسی کے ساتھ آپ اس کو جوائن کر لیں. آپ کو ثواب حاصل ہو جائے گا. زہرا صاحبہ, اور آپ سے بات چیت بھی ہماری جاری رہے گی. ہمیں کالز بھی آ رہے ہیں, چلیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور کالر سے. ہلو ہلو, وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال. جی میرا نام شاہین بیگم ہے. جی, میرا سوال یہ تھا کہ مسلمان کو زندگی میں کتنی بار قربانی دینی چاہیے, ضروری ہے؟ جی اب بات کریں گے اپنی ایک اور کالر سے. ہلو ہلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ اپنا نام اور آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میم کہ اپنا اگر یہ 5 قربانی ہو جائے تو اس کے بعد بندہ اگر نہ دے سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہاں سے کال کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. تو ناظرین لگاتار آپ کی کالز ہمیں آ رہی ہیں اور بار بار یہی درخواست ہے کہ اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند رکھیے. اور یامن زہرا صاحبہ, بہت سارے اس میں جو سوال ہیں ان کے جواب تو آپ دے ہی چکی ہیں, کچھ اور آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی, کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے سب سے زیادہ ابھی جو میری بہن نے سوال کیا شاہین نے کہ کتنی قربانی, تو کم سے کم 5. اور دوسرا سوال جو میرے بھائی کا تھا وہ انہی کا جواب تھا کہ اگر 5 کے بعد آپ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ساقط ہے. جی, لیکن یہ نہیں کہ آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں. اسلام نے آپ کو اپنے حلقے میں لیا ہوا ہے, آپ اسلام کے حدود کے اندر ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے 5 دے دی تو ہم اپنے فرض سے ادا ہو گئے, اب ہمارے اوپر ہمارے ذمے کوئی نہیں ہے, ہماری بوجھ کو ہٹا دیا, اللہ نے ہمارے اوپر سے ذمہ داری ہمارے کاندھوں سے ہٹا لی. نہیں, بلکہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے 5 کہ کم از کم انسان مستحق تک 5 بار تو اس کا حق پہنچا دے. اگر 5 بار پہنچا دیا اس کے بعد نہیں ہو رہا ہے, اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے یامن زہرا صاحبہ, یہاں پر سب سے اہم بات یہ کہ جس طرح کے ماحول میں ابھی ہم لوگ ہیں, جس طرح کا ماحول ابھی چل رہا ہے, اس میں ہمیں اپنے نفس کی بھی قربانی دینا ہے. قربانی کی شاید اصل معنی یہ بھی ہے, کیونکہ بہرحال انسانی زندگی سب سے اہم ہے, انسان کی جان سب سے اہم ہے. یامن صاحبہ, ایک اور بہت باریک سی بات آپ سے جاننا چاہیں گے. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں, بہت ساری بہنیں ہیں, حج کر کے جب وہ آتے ہیں تب ان کو لگتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گئے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن حج کر کے آنے کے بعد پھر سے ان کی زندگی کا رویہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ حج کرنے سے پہلے گئے تھے. تو پھر حج کے کیا حقیقی معنی رہ جاتے ہیں؟ حج اصل میں اپنے خدا سے ایک عہد ہے. وہ عہد کیسا ہے کہ جیسے ہم کسی کے گھر جائیں اور ہم اس سے وعدہ کریں کہ اب ہم تمہارے خلاف کبھی کچھ نہیں بولیں گے, ہم تمہارے لیے کبھی تم پہ بدظن نہیں ہوں گے, تمہارے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے, تمہاری غیبت نہیں کریں گے. اور یہ ایک عہد تھا. مانیے ہم اس کے گھر گئے, اس سے عہد کر لیا کہ یہ عہد ہے ہمارا. جب ہم نے تلبیہ پڑھی تو یہی تو کہا, معبود ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں, ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی بہترائی والی ہوگی, اچھی ہوگی. ہم اپنے نفس کی قربانی دے رہے ہیں گویا یہاں پر. یہ عرفات, یہ ماہ مبارک ذی الحج اور یہ قربانی کا دن, یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کی نفس کی بیداری ہے. اب اس کے بعد اگر انسان لوٹ کے پھر سے وہی چیزیں گناہ کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تو گویا ہم نے حج تو کیا, گناہ معاف کیے, لیکن ہم نے اپنے عہد کو توڑ دیا کہ معبود ہم نے جو عہد کیا تھا پھر ہم اس سے ویسا ہی ہو گئے. یعنی جب حج کر لیا تو انسان پاک ہو گیا, لیکن اب پاک ہونے کے بعد گویا پھر سے گناہ کرنا, یعنی غلاظتوں کو اپنے لپیٹ لینا, اپنے جسم میں, اپنی روح میں غلاظتوں کو ملوث کر لینا ہے. حج کرنے کے بعد انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب میرے نام کے ساتھ حج جڑ گیا ہے. جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں لوگ ان کو حاجی کے کیوں بلاتے ہیں؟ تاکہ یہ احساس ہو سکے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ اللہ کا عہد جڑ گیا ہے, اللہ کا وعدہ جڑ گیا ہے. اب جس کے نام کے ساتھ اللہ کا وعدہ جڑا ہوا ہو, وہ اپنے وعدے کو توڑ دے تو گویا اس نے اپنے خدا کے ساتھ بھی اپنے عہد کو توڑا, اور ایک انسان ہونے کے ساتھ بھی اپنی انسانیت سے ناطے کو توڑ دیا.
کیونکہ جو انسان اللہ کے عہد کو پورا نہیں کر سکتا وہ دنیا کے عہد کو کیا پورا کرے گا. جی بالکل، بہت صحیح آپ نے بات کہی، اور یہ وہ تمام باتیں ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پر ہم لگاتار بات کر رہے ہیں، اور عملی طور پر ان تمام چیزوں کو ہمیں اب اپنی زندگی میں آگے رکھنا ہے. اور ایک بار پھر ہم اپنے دونوں خاص مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، یامین زہرا صاحبہ اور زینت عالم صاحبہ، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر سے یہی درخواست ہے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پھر سے ہم دعائیں مانگیں، شدت کے ساتھ، رقت کے ساتھ اور پوری صدق دلی کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما. آج کے اس خصوصی پیشکش میں فی الحال اتنا ہی. ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک